अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या होगा। पाकिस्तानियों के पास आखिरी ऑप्शन क्या है? क्या ये आखिरी ऑप्शन ही पाकिस्तान की लास्ट होप है? क्योंकि आगे पीछे देखें तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए हैं। 76 सालों में पाकिस्तान, एक टाइम था ज़िया-उल हक से पहले, अयूब से भी पहले, कि पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था। थोड़ी बहुत ही जब अयूब साहब को ग्रोथ करने की सूझ आई तो उससे पहले उनको किक आउट करवा दिया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान में 2016 से मैं एक चीज़ कह रहा था कि इंडियन मुसलमानों के लिए बहुत बुरा टाइम है। वो फाशिज़म वहाँ पर शुरू हो चुका है। एक एंटी मुस्लिम को जो बना लिया गया है, कि एक फर्जी दुश्मन जो है बना लिया गया। तो उस वक़्त मैं सोचा करता था कि पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह के हालात होंगे। जब हालांकि इमरान खान साहब की भी हुकूमत थी तब भी ये मैं बात किया करता था कि पाकिस्तान में ऐसा क्या होगा। और वो देखा, फिर वक्त ने साबित किया कि सेम जैसे इंडिया पे जुल्म हुए उसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी जुल्म हुए, और पाकिस्तानी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। वो आपने सामने देखा कि फाशिज़म जो है अपनी पीक के ऊपर है, पूरा सिस्टम ही नंगा है। पूरा यहाँ पे अदालतें काम नहीं कर रही, अदालतें जो हैं उनके अंडर हैं जो हुक्मरान हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं। क्या आखिरी होप है जो पॉसिबिलिटी? अगर पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तानियों की बात करें, तो मुझे अगर पाकिस्तानियों से मैं सच्ची सी बात करूं आपसे, क्योंकि मैं 2016 से फिर 2018 से मैं चीज़ों को बड़ा गौर से देख रहा था, चीज़ों को नोट भी कर रहा था, और मैं ये भी देख रहा था कि इंडियन में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उनकी अपनी गलतियां हैं। और पाकिस्तानी अवाम की अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे कोई शक नहीं है कि अगर ये शख्स अगर ना आता, 2022 से मैं मुसलसल वीडियो बना रहा हूँ और आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर ये शख्स ना आता तो मुझे इसमें पूरा 100% यकीन था कि ये कौम जो पाकिस्तानी मुझ समेत ये अल्लाह के अजाब के लायक हैं। क्योंकि ये इंतहाई हम झूठे, फरेबी, दगाबाज, कोई होप नहीं है इस बंदे के अलावा। वरना पाकिस्तानियों के ऊपर तो आप समझ लें कि इनके झूठ, दगाबाजी, फरेब, फ्रॉड, और फिर आगे से पूछते हैं कि हम क्या करें जी। कुरान ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहा है इनके बारे में, ये अंधे और बहरे हैं, हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दिया। अब अंधे और बहरे को आप क्या आवाज़ देंगे? सेम वही पाकिस्तानियों का हाल है। अगर ये शख्स ना होता और कुछ साथी इसके और कुछ अवाम जो उसके साथ है और जो बैरून मुल्क में हैं, तो पाकिस्तान के अवाम का फ्यूचर स्वाय गुलामी के अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। और ये वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। मैं बता दूँ, 2026 अगस्त के बाद से 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलनी आपको। थोड़ा सा कुरान से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। हदीस भी है, क्या मेरी उम्मत को आधा दिन की मोहलत नहीं मिलेगी? तो आधा दिन की मोहलत 500 साल बनते हैं, और वो 500 साल जो हैं 2026 में ख़त्म हो रहे हैं। और मोहलत आपको जब मिलती है जब आपको सज़ा मिलती है। तो जब वो सज़ा का टाइम ख़त्म हो जाएगा और मोहलत भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि ता क़यामत तक आखिरी नबी, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी रिसालत रहनी ता क़यामत तक, और कुरान भी ता क़यामत तक है। और ये सब कुछ जो है, दोनों चीज़ें वो उम्मत से रिलेट करती हैं। तो जो अपने आप को आज उम्मत कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो नाम के तो मुसलमान ज़रूर होंगे, लेकिन उम्मती वो कहीं से भी नहीं है। क्योंकि वो तो कौम बनने की कोशिश कर रहे थे, कभी उन्होंने उम्मत बनने की कोशिश ही नहीं की। तो जाहिर बात है ये कौम तो इस काबिल नहीं है। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ासतौर पर बहुत बड़े गुनहगार अरब हैं, पाकिस्तानी हैं और इंडियन मुसलमान हैं, तो इनकी तो खैर वो चीज़ देखी जाएगी। लेकिन मोहलत के टाइम अभी भी हैं, और एक ही होप, एक आखिरी उम्मीद जो है वो जिंदा अभी तक है।
پتہ نہیں یہ شخص پاکستان کو کہاں سے مل گیا. پاکستانی چارٹ کے اوپر بات کریں تو پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہیں پر مارس اور مون جو ہے اور یورینس وہ 3rd ہاؤس میں ہے. مرکری، ماندی، پلوٹو، سیٹرن، وینس، سن، 5 بڑے پلینٹ پاکستان کے 4th ہاؤس میں ہیں. تبھی تو یہ ملک بٹا ہوا ہے. جب پاکستان بنا تھا تو ریجمنٹ کون کون سی تھی ذرا غور کیجیے گا, اور آج کون سی ریجمنٹ جو ہے قابض ہے اس پہ بھی غور کیجیے گا کبھی. تو پاکستان جب بنا تو پلوٹو 4th ہاؤس میں تھا, کینسر میں. آج بالکل اپوزٹ کیپریکارن کے اندر ہے. اور پاکستان جب بنا تو نیپچون میں ورگو میں تھا, آج بالکل اپوزٹ پائسس میں نیپچون ہے. اور یورینس جو ابھی 14 دسمبر کے بعد واپس ایریس میں چلا جائے گا, پھر واپس یہ آ جائے گا محل فروری مارچ میں واپس یہ ٹورس میں آ جائے گا. دنیا میں پھر ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے بڑے لیول کا, ایک تو کرنسی کا چینج ہونا وہ آپ کو نظر آئے گا. کس طرح آپ کو باندھ دیا جائے گا, کرنسی آپ کی اپنی کرنسی ہے اور آپ نہیں لے سکیں گے, اس طرح کے قانون اور لا بننا شروع ہو جائیں گے, اور فوڈ کرائسس جو ہے وہ بننا شروع ہوگا. تو پاکستان کے 2 بڑے پلینٹس پلوٹو اور اپنا نیپچون اپوزیشن میں ہے, اور یورینس اپنے سے 12ویں گھر میں ہوگا. پاکستان کا یورینس جو ہے وہ جمنائے میں ہے, اور لمبے عرصے کے لیے یورینس جو ہے وہ ٹورس میں رہے گا, تو یعنی وہ اپنے سے 12ویں میں ہوگا. تو یہاں سیٹرن بھی جو ہے نکل جائے گا, جو کہ 29 مارچ 2025 کو. تو پاکستان کے جتنے بھی 5 پلینٹ یا 4 پلینٹ ہیں اس سے یہ ٹرائنگ کرے گا, جو ایک اچھی چیز ضرور ہو سکتی ہے, ایک اچھی ہوپ ضرور ہو سکتی ہے. یہ کچھ پلینٹری کنڈیشن ہے جہاں مجھے امید ہے کہ کچھ اللہ کے پاکستان میں بس ہیں جو چیزیں تھوڑی سی بہتر ضرور ہوں گی, کیونکہ وہاں پہ کیتو کے ساتھ بھی سیٹرن کا ٹرائنگ ہوگی. تو یہاں پر یہ جو 76 سالہ نظام ہے یہ اپنے آپ موت مرتا ہوا مجھے نظر آ رہی ہے. 2026 سے مجھے یہ نظام جو ہے, اگر پاکستانیوں نے توبہ نہ کی, یا مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل چانس ہے, ایک ہوپ تو ہے لیکن اس ہوپ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور باقی جو پلینٹری کنڈیشن بتا رہی ہے تو اسے تو میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کرم کرتا ہوں نظر آئے, ورنہ 40 سے 20 سال کی ضلالت آپ غلامی میں چلے جائیں گے. ہر غلامی تو اپنے 76 سال سے توک اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے, پر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ غلامی میں. اچھا مزے کی بات ہے کہ ہماری مسلمانوں کو عذاب میں بھی ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ عذاب میں ہیں. ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا اور بہت سی کتابوں کا ذکر ہے. دنیا میں سب سے پرانی بکس وید کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی پہلی کتاب جس میں ڈیٹیل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. تو اس میں ڈیٹیل کا ذکر آنے کے بعد سنسکرت زبان میں وہ لینگویج میں وہ زبان ہے, اس کے باوجود وہ دنیا کی سب سے پرانی, جس میں حضرت نوح کی قوم کے اوپر وہ آئی تھی. اور پھر تمہیں یہ کہا گیا تمہیں پھر ہم کتاب دیں گے. حضرت نوح کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو میسج دیا, اس کی گارنٹی محمد کی امت دے گی, یہ آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ ایک امت کے تبدیل ہونے کے اشارے بہت واضح طور پہ مل رہے ہیں. جتنا اسلام محل اس وقت انڈیا میں دین کے اوپر کام ہو رہا ہے, بہت کم جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انڈیا ہی سپر پاور جو ہے وہ بن کے سامنے ابھرے گا. خیر وہ یہ پارٹی نہیں ہوگی, مودی صاحب جیسے لوگ نہیں ہوں گے, وہاں پہ پھر سچے لوگ ہوں گے جہاں پہ ہوگا, جس کو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں. پاکستان میں مذہب پورے عروج کے اوپر رہا, یہاں فرقے اپنے عروج کے اوپر رہے, فرقے تو بنتے رہے. بلکہ کل ہی ایک میں سن رہا تھا کہ ایک اپنے ہی وہابی پنی وہابی تھا یا سنی تھا, پتہ نہیں, اب تو سمجھ نہیں آتے کون کون لوگ ہیں یہ, وہ ایک دوسرے کو فتوے لگا رہے تھے کہ جی کافر ہو گیا, جی اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو وہابی نے اگر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو وہ کافر ہو گیا. ایسی تو ہمارے یہاں پہ قوم ہے. ملائیت, کیونکہ نیپچون کا تعلق اور پائسس کا تعلق مذہب اور ریلیجن سے بھی ہے, تو اس کا تو تباہی پوری دنیا میں آپ کو پھرتی ہوئی نظر آئے گی. پاکستان کے کیونکہ جب سیٹرن ہاؤس چینج کرے گا, پھر جوپیٹر بھی ہاؤس چینج کرے گا, اور
اس کے بعد راہو کیتو بھی ہاؤس چینج کریں گے. تو پاکستان کے یہ 5th ہاؤس میں اور 11th ہاؤس میں, جوپٹر جو ہے 3rd ہاؤس میں آئے گا. جنم کا جوپٹر, چلت کا جوپٹر آپر میں ٹرائنگ کریں گے. یہ ایک ہوپ ہے جو مارچ سے شروع ہوتی ہے اور مئی تک یہ پلینٹس کنڈیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن یہ چاروں بڑے پلینٹس ہیں. جب یہ بڑے پلینٹس ہیں تو یہ اپنا اثر 2 سے 3 مہینے پہلے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کو جنوری فروری میں چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. میکسیمم یہ مئی تک جو ہے سین چلے گا. اس کے بعد جو سین ہوگا وہ آپ کو نظر بھی آئے گا. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ الیکشن مجھے 2026 میں نظر آتے ہیں. پاکستان میں آپ کو لاکھوں جرنیل مل جائیں. وہ کہتے ہیں جنرل فیض حمید کا جو ہے ٹرائل ہو رہا ہے, میڈیا پہ تو ضرور ٹرائل ہو رہا ہے, کر کے تو دیکھیں نا. ابھی تو صرف کہانیاں چل رہی ہیں نا کہ سزائے موت ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کر کے تو دیکھیں نا. ابھی تو کہانیاں چل رہی ہیں نا. ابھی تو کہا گیا کہ بڑا زور شور سے چل رہا ہے کہ جی ان کی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کیا جائے. تو سب سے پہلے تو جو ان کی پروڈکٹ ہے, جو وہ محل صحافی ہے منیب ہے اور باقی کئی صحافی ہیں, ان کو ہی بائک آؤٹ کر دیں. وہ بھی تو انہی کی پروڈکٹ ہے. سب سے بڑی پروڈکٹ تو وہی ہے ان کی. لیکن یہاں پر ہمارے ہاں سارے نہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ساری نہیں ہے, لیکن وقت اور حالات نے, کیونکہ طاقت جب ملے نا تو طاقت کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ بڑے طاقتور لوگ آئے, پھر کیا بنا, کس طرح گئے, کیا ہوگا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہاں باجوہ, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ باجوہ جیسا ڈفر آدمی ہمارا چیف آف آرمی سٹاف تھا. جنرل فیض کا پاسبل ہی نہیں ہے. آج آپ اپنی زور زبردستی کر لیں, باجوہ اس کے اندر گھسے نا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوتا باجوہ کے علاوہ. اور باجوہ نے آنا ہے, کیونکہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ اس جیسا ڈفر آدمی ہمارا چیف آف آرمی سٹاف رہا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ورنہ بڑے قابل آدمی بھی آئے ہمارے یہاں, لیکن ایسا ڈفر آدمی باجوہ جیسا آئے گا. یہ پہلے میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ گلے میں پھندا پڑے گا اس کا. فیض کے تو پڑے گا جو پڑے نہ پڑے, لیکن اس کا ضرور گلے میں پھندا ضرور پڑے گا. باقی کیونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل دی ہے, اب ڈیل لینے کی عادت نہیں ہے. حالات مجبور کر دیں گے آپ کو, کیونکہ جا کے جو پلانیٹری کنڈیشنز ہے, اور خان صاحب کے چارٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں بائی برتھ ورگو میں سیٹرن ہے, سن ہے, مرکری ہے. جوپٹر کی دشا ان کی بری ضرور ہے کہ لبرا لگن میں جوپٹر 2 برے گھروں کا مالک ہے, اور وہ 7ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو لبرا لگن میں جوپٹر ہمیشہ میلیفک ضرور مانا جاتا ہے. ایک خاص کنڈیشن میں جا کے جوپٹر بہتر رزلٹ دیتا ہے. لیکن یہاں پہ خان صاحب کے 7th ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اکثر لوگ مجھے بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کی آپ وائف کی بات کریں. 7th ہاؤس جو ہوتا ہے وہ پارٹنر کا ہاؤس ہوتا ہے. تو وہاں مون بھی بیٹھا ہوا ہے, جوپٹر ریٹروگریڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اور ٹرائنگ میں جو ہے وہ مون ہے اور مارس ہے, اور اس کے ٹرائنگ میں مارس ہے جوپٹر اور مون کے. اور 7ویں کا لارڈ جو وینس ہے وہ لگن میں بیٹھا ہوا ہے, اور مارس جو ہے وہ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اور لگن کا مالک لگن میں ہی بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں پر خان صاحب کے اگر ہم چارٹ میں دیکھیں تو راہو کیتو کے انڈر جو ہے وینس بھی آتا ہے, کیونکہ ایک سائڈ پہ راہو ایک سائڈ پہ کیتو ہے. تو یہ کیتو کی بالکل سینٹر پوائنٹ کے اوپر ہے, تو وہاں پہ اثرات ہوتے ہیں. ایسے عرصے میں فوراً سے اگر شادی ہو تو وہ زیادہ اچھی مانی جاتی ہے. مختلف چارٹس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں تو ایسا پاسبلٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر چیزیں سسٹم اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ وہ ایک طلاق, زندہ رہنے کے سسٹم کو ضروری ہے ایک طلاق. ٹھیک ہے, اب مجھے سمجھ نہیں آتی, شہباز شریف جیسا آدمی وزیر اعظم لگ گیا. پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے, لیکن کیا آگے بھی اس طرح حالات چلیں گے؟ کیونکہ ایسے آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا, پاسبل ہی نہیں ہے. آج ہو گئی ہے محل 12 یا 13 دسمبر ہو چکی ہے, تھوڑے دن کی بات ہے, کہانی بدلنے والی ہے. کیونکہ مارس تو ریٹروگریڈ ہو کے 7 دسمبر کو آ گیا نا, تو چیزیں تو اب بہت تیزی کے ساتھ ہوں گی. پہلے تو بائک آؤٹ ان صحافیوں کو کریں جو کہ پروڈکٹ ہیں بڑی, لیکن چیزیں بدل رہی ہیں.
اور اندر سے ہی بدلیں گی، یہ میں بتا دوں آپ کو پہلے، اندر ہی سے تبدیلیاں نظر آئیں گی. آپ نے جب بھی دیکھنا ہے عمران خان کو الگ دیکھنا اور پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی قیادت کے بارے میں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں ابھی تک اپنی موجودہ جو ان کی قیادت ہے اس کے اوپر احتجاج کیوں نہیں کرتے، خاص طور پہ بیرسٹر گوہر جیسا شخص، اور بے شمار لوگ ہیں اس میں. ان کو تو اپنے بندوں کو یہ محل ابھی تک، خان صاحب کو سوچ لینا چاہیے. وقت حالات کا تقاضا ہے کہ فیملی میں سے کوئی ٹرسٹ والا آدمی کو چیئرمین شپ دینی چاہیے. اگر حالات ایسے بن جائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. اگر ان میں ٹیلنٹ ہے اور یہاں پہ ٹرسٹ جیسا جب فقدان بڑا ہو کے ٹرسٹ نہیں مل رہا تو فیملی کو دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اپنی فیملی میں سے کسی کو وہ چیئرمین شپ بنائے اور جنرل سیکرٹری بنائے، ورنہ حالات وقت کا تقاضا یہی ہے، ورنہ کہ وقت بدل جائے اور حالات بھی بدل جائیں. تو یہ فیصلہ کچھ جلدی لینا پڑے گا. غیروں سے بہتر ہے کہ آپ اپنوں پہ بھروسہ کر لیں. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.